बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो है वो खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि खुशफहमी से बाहर निकल आए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर शोबा आए ज़िंदगी पे अप्लाई होता है। आप बिजनेसमैन हैं तब भी, आप आम आवाम हैं तब भी, आप स्टूडेंट हैं तब भी, आप जॉब सीकर हैं तब भी, और आप एक प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल इंसान हैं तब भी यही टॉपिक अप्लाई होता है कि खुशफहमी से बाहर निकल आइए। इसका आगे जाकर हम मुख्तलिफ मराइल में जायज़ा लेंगे। आज इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का एक पर्पज़ ये भी था कि मजमूई तौर पर वतन अज़ीज़ की जितनी तकरीबन 22 करोड़ आबादी है, उसके जो हालात व वाक़यात हैं, आए दिन जो तेज़ी से तब्दीलियाँ और जो कुछ हमारे सामने रूनुमा हो रहा है, उसके अंदर अब हमको इनफरादी तौर पे भी, इज्तमाई तौर पे भी और बतौर नेशन भी बहुत सारी चीज़ों से, खुशफहमियों से बाहर निकल आ जाना चाहिए। टॉपिक की इब्तदा अगर मैं यूँ करूँ कि वतन अज़ीज़ के आज जो हालात हैं, जो एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, तो उसके अंदर अगर कोई इंसान खुश है कि मुझे तो कुछ असर नहीं हो रहा, मैं बच जाऊंगा, मैं इफेक्ट नहीं होऊंगा, तो फिर यकीनन इस खुशफहमी से निकल आइए। इकोनॉमिस्ट एक इदारा है दुनिया का जो पूरी दुनिया पे सर्वे करते हैं कि कौन से ममालिक में सबसे ज़्यादा महंगाई है, नॉर्मल महंगाई कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पर है। कल जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई वो अक्ल और शऊर को हिला देने वाली थी। जो लोग अक्ल और शऊर रखते हैं उनको हिला देने वाली रिपोर्ट थी। उसके मुताबिक दुनिया में 4 ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है उनका उन्होंने ज़िक्र किया, जिसमें मेरा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान चौथे नंबर पर शामिल है। नंबर 1 पे था अर्जेंटाइन, उसके बाद दूसरा मुल्क है दुनिया में ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे था टर्की और चौथे नंबर पे था पाकिस्तान। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि पूरी दुनिया के जो पहले 4 ममालिक हैं रैंकिंग में, उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया। अब अगर इसके मुतज़ाद में कुछ चीज़ें देखूं तो वो बड़ी अजीब है। जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो दुनिया के वर्स जो बुरे पासपोर्ट हैं, कमज़ोर पासपोर्ट हैं, उनमें आता है। अफ़गानिस्तान से एक दर्जा बेहतर है। होना तो ये चाहिए था कि मेरे मुल्क को पहले 4, 5, 10 नंबरों में मेरे मुल्क का पासपोर्ट आता, वो नहीं है। तालीम की तरफ देखें तो मेरा मुल्क बहुत पीछे है, कहीं 91, 92 नंबर पे है, शायद इससे भी पीछे है दुनिया में। जहां हमें पहले 10 नंबरों में होना चाहिए थे वहां हमारा कोई नाम नहीं। मतलब हर वो मुस्बत चीज़ के जहां हमें दुनिया में पहले नंबरों पे होना चाहिए था वहां हम सबसे आखिर पे हैं। महंगाई जिसको नहीं होना चाहिए था, कल की इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हम दुनिया में चौथे नंबर पर आए और जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा महंगाई है। जनूबी एशिया के अंदर ही पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी पूरे खित्ते में कमज़ोर तरीन करेंसी है। फिर अब जो लोग जन्नत में रहते हैं या ख्वाब देखते हैं इस तरह के, तो वो मेहरबानी करके इन खुशफहमियों से बाहर निकल आए। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरे वतन अज़ीज़ के जो स्टूडेंट हैं, किसी ने MBA किया है, किसी ने मास्टर फाइनेंस किया है, किसी ने MSc किया है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन हालात ये हैं कि 5वें स्केल की एक जॉब आए तो उसके लिए MBA या मास्टर फाइनेंस या मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज या इस तरह का लड़का अगर ये कहे कि आप मुझे वार्ड बॉय रख लें, अटेंडेंट रख लें, मुझे जो है वो नायब कासद रख लें, दर्जा 4 की कोई जॉब दे दें, तो फिर खुशफहमियों से बाहर निकल आए। कि ये हालात किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये हैं कि पढ़े लिखे बेशुमार हैं लेकिन उतनी जॉबें क्रिएट नहीं हो रही। महंगाई का मैंने आपको जिक्र किया, इसी को आगे कनेक्टेड रख के अगर मैं आपको बताऊं कि वतन अजीज़ के जो सियासी हालात रहे वो कभी भी इस्तेकाम वाले नहीं रहे।
اس کے اندر بھی ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں، بڑے جذباتی ہو کے فیصلے کرتے ہیں۔ جب بھی الیکشن آتے ہیں ہم روڈوں پہ ناچتے ہیں، گانے لگاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بریانیاں کھاتے ہیں، اور ایک بریانی کی پلیٹ پہ ہم اپنا جو ہے وہ ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ یہ ساری خوش فہمیاں ہیں کہ دن بدن مہنگائی کہاں تک چلتی گئی۔ جو حکمران آئے انہوں نے ریاست کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، انسانی فلاح و بہبود اور پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے جو منصوبے تھے وہ نہیں بنائے گئے۔ پھر ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یہ بتا دیں مجھے ذرا۔ دنیا کے وہ ممالک جیسے امریکہ کی مثال ہے کہ وہاں ہر شخص ڈائریکٹلی اپنے صدر کو منتخب کرتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو صدر ہے اس کے لیے وہ ووٹنگ امریکہ کا ہر شہری خود کرتا ہے ڈائریکٹلی، اور ووٹنگ کر کے وہ صبح 8 یا 9 بجے دفتر میں بیٹھا اپنے کام کر رہا ہے۔ نہ وہ ناچتا ہے، نہ وہ ڈانس کرتا ہے، نہ وہ گانے گاتا ہے، نہ وہ روڈیں بلاک کرتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے حقیقت کا سامنا کرنا ہے، ہم نے خوش فہمی کی دنیا میں نہیں رہنا۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ سیاسی صورتحال کو دیکھیں گے وطن عزیز کی، تو کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہوئیے۔ ہر دن ٹیکسوں کا بوجھ ہم پہ بڑھ رہا ہے، ہر دن مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اب اس سے ایک سٹیپ میں آپ کو اور آگے لے جاتا ہوں۔ وطن عزیز کے جو قرضے ہیں بیرونی دنیا کے، جو ہم یو ایس اے کے ڈالر میں لیتے ہیں، آئی ایم ایف سے لیں، پیرس کلب سے لیں، جرمنی سے لیں، یا دنیا کے جاپان سے لیں، بہت سارے ممالک سے ہم مختلف جو قرضے لیتے ہیں، وہ اس وقت 115 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی خوش فہمی میں ہے تو وہ پھر اپنی خوش فہمی سے باہر نکل آئے۔ ابھی میں حالیہ ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جس میں پچھلے چند برسوں میں پاکستان نے 23 ارب ڈالر، امریکن 23 ارب ڈالر قرضہ لیا۔ اس قرضے کی قسط یعنی سود کی جو قسط ہوتی ہے، صرف اس کو واپس کرنے کے لیے ہمیں ہر سال 9 ارب ڈالر یو ایس درکار ہے۔ 23 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لیا، اب اس کا جو انٹریسٹ یا سود ہے وہ صرف پے کرنے کے لیے ہمیں ہر سال 9 ارب ڈالر چاہیے۔ اگر آپ اب بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں تو پھر باہر نکل آئیں۔ اسی طرح ہر شعبہ آئے زندگی کو جہاں آپ دیکھیں گے وہیں پہ افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، اور دن بدن حالات بڑی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، وہ ملکی حالات دیکھ کر یقین جانیں کہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے دنیا کا فری سٹائل کنٹری ہے کہ جہاں ایک دفعہ چیز مہنگی ہوئی تو کبھی تصور نہ کیجئے گا کہ دوبارہ لوٹ کے واپس جائے گی۔ پیٹرول کی قیمتیں ہوں، بجلی کی قیمتیں ہوں، جنوبی ایشیا کے اندر بجلی سب سے مہنگی پاکستان میں ہے۔ اگر آپ کوئی خوش فہمی میں ہے کہ میں بہت زیادہ کما رہا ہوں، میری آمدن زیادہ ہے، تو دن بدن وہ آمدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جب پاکستانی کرنسی روپیہ گرتا جاتا ہے، اس سے افراط زر بڑھتی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے جی کہ میری تو 50,000 60,000 لاکھ یا 2 لاکھ تنخواہ ہے، تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ یو ایس اے کے ڈالر میں اپنی تنخواہ کو کنورٹ کریں گے، چاہے وہ لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے، وہ دن بدن نیچے کم ہوتی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل پیسوں میں آپ کی تنخواہ نیچے گر رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ لیکن ہاں آپ کو اپنے لوکل پیسوں میں شاید زیادہ مل رہی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ساری جو خوش فہمیاں ہیں ہر شعبہ ہے زندگی میں، اس سے کوشش کریں کہ اب بحیثیت قوم انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہمیں خوش فہمیوں سے باہر نکل آنا چاہیے۔ کل کی اکانومسٹ کی رپورٹ ہر پاکستانی کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے مہنگائی میں۔ تصور کیجئے کہ ہماری جو پر کیپٹا آمدن ہے، جو پوری دنیا میں ایک مسلمہ قانون بنایا گیا ہے کہ پر کیپٹا آمدن کتنی ہے، یعنی فی کس افراد جو ہے ایک ملک کا وہ ڈالر میں کتنی آمدنی کما لیتا ہے، تو ہمارے ہاں وہ 1000 1200 یا 1500 ڈالر سے اوپر نہیں ہے۔ قطر جیسے ملک میں پر کیپٹا آمدنی فی جو قطری انسان پہ اگر تقسیم کی جائے شہری پہ، تو وہ 1 لاکھ ڈالر سالانہ سے زیادہ ہے۔
پاکستان میں یہ انکم جو ہے $1500 سے کسی صورت بھی اوپر نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے خوش فہمی کا لیبل اس پہ لگانا ہے تو آپ $2000-3000 کہہ سکتے ہیں, لیکن یورپ کے اندر, یو ایس اے کے اندر منیمم جو لیبر ہے نا, کم سے کم ویجز ہیں, وہ بھی مہینے کے 2-3 ہزار نہیں بنتے بلکہ اس سے زیادہ بنتے ہیں. آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں, آپ کوئی لو ویجز والی جاب کر رہے ہیں, ہفتے میں 4 دن جاب کرتے ہیں, 3 دن چھٹی کرتے ہیں, اس کے اندر بھی آپ امریکہ میں ہیں تو $5-6 ہزار مہینے کا لو جاب والا کما لیتا ہے. تو پھر ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ہماری تو سالانہ آمدنی جو ہے پر کیپٹا وہ سال کے $1500 بن رہے ہیں, جو خطے میں سب سے زیادہ کمزور ہے. پاکستانی کرنسی خطے میں سب سے زیادہ کمزور ہے, مہنگائی سب سے زیادہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب سے ورس ہے. میرے ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ کمزور ترین ممالک کی پاسپورٹ کی لسٹ میں شامل ہے. تو پھر آپ اور میں کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ نیشن کو دن رات پڑھنا پڑے گا, ایمانداری کے اصول اپنانے پڑیں گے. ہم دنیا کی ان مہذب قوموں میں ابھی شامل نہیں ہوئے. ہمارے ہاں ہر وہ چیز 2 نمبری, بے ایمانی, دھوکہ دہی اور غیر قانونی طریقے سے کسی چیز کو حاصل کر لینا پوری دنیا میں ہمارے متعلق یہ مشہور ہے. آج کی یہ ویڈیو یہ مت سوچئے گا کہ ساری میں نیگیٹیوٹی پہ بنا رہا ہوں یا نیگیٹو پوائنٹ کو ہائی لائٹس کر رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ابھی کرونا تھوڑا سلو ہوا, ریڈ لسٹ میں ہمارا ملک کافی ممالک میں آیا رہا, سفری پابندیاں رہیں. جیسے جیسے وہ ختم ہوئیں تو جو تحفظات سامنے آتے ہیں, ٹیلی ویژن, سوشل میڈیا, وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جی یہ دیکھیں $3000 دیں تو آپ کو کرونا کا سرٹیفکیٹ بغیر ویکسین لگوائے مل سکتا ہے. لیکن آپ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, دنیا کے جاپان جیسے ملک میں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے. اسے ایک ہینیس جرم سمجھا جاتا ہے, کرائم سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے $3000 یا ڈالر دے کر کسی کو جرت کیسے کی کہ آپ 2 نمبر سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں, اور وہ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے, وہ بندہ کون سا ہے کہ جس نے آپ کو جعلی سرٹیفکیٹ ایشو کیا. پورے ملک کے اندر ایک بونچال آ جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تواتر سے یہ ویڈیو, ثبوت, ہر چیز میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے. تو اب یورپ کے اندر یہ آوازیں آنے لگیں کہ آپ کے جو ویکسین سرٹیفکیٹ ہیں, جن لوگوں نے جینون بھی لگوائی ہے وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں 2-3 ہزار روپیہ دیں تو ویکسین کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, ہمیں کیا پتا آپ نے لگوائی بھی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ ہی کرونا انفیکٹڈ ہوں, ہمارے ملک یورپ میں آ جائیں, جرمنی, فرانس, اٹلی, نیدرلینڈ, جاپان میں, اور ہمیں آپ بیمار کر کے چلے جائیں. تو یہ اگر خوش فہمیاں ہیں نا آپ کے اندر, تو اس طرح کی تمام خوش فہمیوں کو دور کر دیجئے. آج اگر جو بزنس کے حالات ہیں, بزنس مین بھی رو رہا ہے, سپر سٹور والا بھی رو رہا ہے, شاپ والا بھی رو رہا ہے, تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کس بات پہ میں یہ حیرت ہوتی ہے مجھے آس پاس کے حالات دیکھ کر کہ نیشن جو ہے, چاہے انفرادی طور پہ ہو, اجتماعی طور پہ ہو, سوسائٹی ہو, معاشرہ ہو, محلہ ہو, گلی ہو, وہ کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, انہوں نے ریسرچ کی, ویکسین بنائی, اچھے کام کیے. ہم ہیں کہ خوش فہمی سے باہر نہیں آتے. ایک حکمران آتا ہے, ہم اس کا گلہ کرتے ہیں, اسے برا بلا کہتے ہیں, مہنگائی کا رونا روتے ہیں. لیکن جیسے ہی الیکشن سر پہ آتا ہے ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں, سڑکوں پہ ناچتے ہیں, روڈ بلاک کر دیتے ہیں, بریانی کی ایک پلیٹ پہ پورے گھر کی ووٹیں بیچ دیتے ہیں, اور آنے والے حکمران سے ہم بہت لمبی چوڑی جو ہے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ جیسے وطن عزیز کے تقریباً 70-75 سال کے جو مسائل ہیں وہ آنے والا حکمران ہی ٹھیک کرے گا, وہ سب ذمہ داری اس کی ہے. وہ مہنگائی بھی ختم کر دے گا, 100% لٹریسی ریٹ بھی دے دے گا, تعلیم, انصاف, صحت, ہر چیز بیٹر ہو جائے گی. یہ ہماری خوش فہمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتے, ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو مسائل کا مجموعہ لگا ہوا ہے, انبار لگا ہوا ہے, ان کو ہم نہیں دیکھتے, ہم بھول جاتے ہیں. جذباتی قوم ہے, اسی لیے تو ہم ناچتے ہیں سڑکوں پہ. ووٹنگ سسٹم کتنا مضبوط ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی شعبے میں, صرف ووٹ کے نہیں, صحت میں ریفارمز نہیں آ رہی, لا اینڈ آرڈر پہ ریفارمز نہیں آ رہی, پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ریفارمز نہیں آ رہی,
ریلوے پہ نہیں آ رہی، پی آئی اے پہ نہیں آ رہی، بے شمار ادارے ہیں جہاں پہ ہمیں اصلاحات چاہیے، اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور آج ہم جدید دنیا سے کم از کم میں کہتا ہوں کہ 500 سال پیچھے کھڑے ہیں۔ ان کی ٹرین، بلٹ ٹرین 600 کلومیٹر پر آور سفر کر رہی ہے، ہماری ٹرین آج بھی وہ 1800 صدی والے انگریز کے لگائے ہوئے سگنل پہ چل رہی ہے، اس کے اندر بھی مسائل ہیں، خرابیاں ہیں، کبھی ٹرین الٹ جاتی ہے، کبھی پٹڑی خراب ہے، کہیں پہ سگنل کھلا رہ گیا، کہیں پہ ریلوے کراسنگ بند نہیں ہوئی، بس یا رکشہ آگے آ گیا، سینکڑوں جانیں برباد ہوں گی۔ میں اس ملک میں رہتا ہوں، میں اس کی حقیقت کو کھلے عام تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ جب میں تسلیم کروں گا تو میں اصلاح کی طرف جاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے اصلاح، یہ ہوتی ہے ریفارمز۔ تو آپ سے جو آج کا موضوع ہے اسے سنجیدہ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر شعبہ زندگی میں ہمیں اصلاحات کی آج بڑی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں تو امیر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، مہنگائی کچھ نہیں کہے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو طاقتور ہوں، میں جو چاہوں خرید لوں، انصاف اپنی طرف موڑ لوں اور کچھ کر لوں، اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں۔ اس طرح کی جتنی بھی خوش فہمیاں ہیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں تب بھی، جاب سیکر ہیں تب بھی، بزنس مین ہیں تب بھی، پروفیشنل ہیں تب بھی اور نان پروفیشنل ہیں تب بھی، کیونکہ جب معاشرہ ڈکلائن کی طرف جاتا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ افراتفری، بے چینی آتی ہے، تو پھر اس کے اندر اگر کوئی پوری قوم خوش فہمی کا شکار ہے تو وہ بے شک رہے۔ آخری ایک مثال دے کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں، جب بھی امریکہ کے اندر پریزیڈنشل الیکشن آتا ہے، ہم بہت بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آنے والے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوں گے وہ ہوتا ہی نان مسلم ہے، وہ مسلمانوں کے لیے پتہ نہیں کیا کر دیں گے، سارے انصاف انہیں دے دیں گے، کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیں گے، فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ پوری مسلم امہ ایسی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتی ہے، اور پھر جب وہ آ کر اسرائیل کو بھیجا، اس کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم، جبر، بربریت پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، پوری یورپی یونین، امریکہ، دیگر ممالک کو کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں ٹھیک کر رہا ہے۔ اسی طرح کشمیر کا مسئلہ ہے، جوں کا توں پڑا ہوا ہے، لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے، ہزاروں عورتوں کی عزت لٹ گئی، ہزاروں لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، لاکھوں نوجوان کشمیری جو ہیں جام شہادت نوش کر گئے، ہر ظلم، جبر، بربریت ہو رہی ہے۔ تو پھر میں یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کے مسلمان کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ آپ کیوں ان سے اتنی لمبی چوڑی امیدیں باندھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہ نیشن ہے کہ ہم کسی بھی شعبہ زندگی میں، تعلیم ہو، صحت ہو، انصاف ہو، پولیسنگ ہو، کوئی ادارہ ہو، ہم حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم صرف خوش فہمیوں پہ زندہ رہنے والے لوگ ہیں۔ کل پیٹرول سستا ہو جائے گا، کل سونا سستا ہو جائے گا، آنے والا کل کا حکمران مہنگائی ٹھیک کر دے گا۔ بھائی آج کس نے ٹھیک کرنا ہے سب کچھ؟ پیچھے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک قرضے لے کر جو ہے 115 ارب ڈالر کا مقروض ہو گیا، اس کی کبھی واپسی کا کس نے سوچنا ہے؟ تو یہ سوچ انفرادی طور پہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی، گلی محلے معاشرے اور پھر ملکی سطح پر بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔